औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाजरा अहमदी मुसलमान मीर लतीफ़ साहिब और गैर अहमदी मुसलमान रब निवास जट अपने आप को ख़त्म नबूवत का मुजाहिद भी कहते हैं, उनके माबैन हुआ है। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसको मुकम्मल सुने और इंशाअल्लाह इसके जितने भी पार्ट होंगे मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। नाजरीन, भले ही आप बंद मुआशरे में पले बड़े हों, लेकिन सोशल मीडिया ने वो दीवारें गिरा दी हैं और ज़िंदगी में आपको सैमी समसन, ग्रिड वर्ल्डर या सनातन धर्म के यूट्यूब चैनल्स या इस जैसे दूसरे चैनल्स पर इस्लाम या बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उठाए गए एतराज़ात सुनने का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस मुनाजरे को ध्यान से सुने, आपको बहुत सी मुमासलतें मिलेंगी और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए एक मामूर मिन अल्लाह या नबी का इनकार सब नबियों का इनकार करार दिया गया है। रोज़ अव्वल से सब मुनकरीन के एतराज़ात और इनकार के दलाइल एक जैसे ही रहे हैं। चुनाचे इस मज़मून को कुरान मजीद में बहुत सी आयात में बयान किया गया है, जिनमें से 3 मकामात ये हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, बस अगर उन्होंने तुझे झुटला दिया है तो तुझसे पहले भी तो रसूल झुटलाए गए थे। वो खुले खुले निशान और इलाही सहीफ़े और रोशन किताब लाए थे। फिर इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अल-मुमिनून 82 आयत में कि बल्कि उन्होंने वैसी ही बात कही जैसी पहले लोग कहा करते थे। फिर तीसरी जगह पर अल्लाह ताला सूरत अल-सजदा में 44 आयत में कि तुझे कुछ नहीं कहा जाता मगर वही जो तुझसे पहले रसूलों से कहा गया। जनाब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मिर्ज़ा साहब के किरदार पर बात क्यों नहीं करना चाहते। अगर मिर्ज़ा साहब सच्चे हैं, उनका किरदार बेऐब है, उन्होंने झूठ नहीं बोला, तो आपको मसला, आपको टेंशन किस चीज़ की है? आप आएँ, उन्हें सच्चा साबित करें। तो ऐसे ही तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, अगर कोई मुसलमानों को कहे कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर बात करो, तो क्या मुसलमान उलमा उसके साथ ये नहीं करेंगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बिल्कुल पाक था? तो करते हैं ना डिबेट्स और सच्चा साबित करते हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ऐसे ही आप क्यों नहीं मिर्ज़ा साहब से क्यों भाग रहे हैं कि आप आएँ और मिर्ज़ा साहब के किरदार को बेऐब साबित करें। और दूसरी एक और बात ये है कि मिर्ज़ा साहब और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ये जो मिसाल है ना, ये एक जैसी नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा साहब वाला मामला और है। कैसे? तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जिस जिस इलाके में आए, जिस जिस जगह पे आए, वहाँ पे या मुशरिक थे या कोई और थे, तो वो जो है वो बिल्कुल वो जो हालात हैं उनके मुखालिफ थे। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़्यादा मुशरिक थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं है कि अब मुशरिकों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे थे। नहीं, आपने सारी ज़िंदगी शिरक नहीं किया। ऐसे ही कि अगर ईसाई हैं तो ये नहीं हुआ कि कोई यानी ईसाई है या यहूदी है, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पहले नबी जो है उसी शरीयत के मातहत हो और डिबेट्स करे और किताबें लिखे और सब कुछ करे और बाद में जो है वो दावा कर बैठे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि मिर्ज़ा साहब ने पहले तो मुसलमानों की फेवर में वही चीज़, उसी हर चीज़ के पाबंद थे, लेकिन एकदम से दावा कर दिया। तो अब ये जो मिर्ज़ा साहब का मामला है तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम वाला नहीं है, बल्कि ये एक अलहदा है, ये एक नई चीज़ है। इसे ये जो है शायद आपकी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन है, उन्होंने ख़त्म नबूवत की हकीकत में तस्लीम भी किया है। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि अव्वल तुम में से मौलवी इस्माइल अलीगढ़ ने मेरे मुकाबल पर कहा कि हम में से जो झूठा है वो पहले मर जाएगा। सो तुम जानते हो कि शायद 10 साल के करीब हो चुके कि वो मर गया। जनाब, ये अब आपके ज़िम्मे है कि आप मुझे वो हवाला दिखाएं और मौलवी इस्माइल अलीगढ़ का वो स्कैन दिखाएं जिसमें उन्होंने ये बात लिखी हो या कही हो। अब ये आपके ज़िम्मे है।
محترم جج صاحب، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے نام پر مجھ سے ایک جھوٹی بات منسوب کریں گے۔ مجھے بتائیں کہاں میں نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کا انبیاء کی دعوی نبوت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتی؟ ذرا مجھے وہ میرا کلپ سنا دیں، ورنہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ آپ نے ایک جھوٹی بات میرے نام پہ منسوخ کر دی۔ کب میں نے کہا ہے؟ ذرا مجھے وہ میرا کلپ جو ہے یا میری آڈیو جو ہے وہ مجھے بھیج دیں۔ سر یہ آپ کی کیا عجیب بات میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے حوالہ لگایا ہے اس پر آپ کا سوال کیا ہے، تو بجائے اس کا جواب دینے کے آپ ایک اور اعتراض کر دیں۔ تو مجھے پہلے یہ تو بتائیں کہ پہلے آپ نے دو حوالے لگائے ہیں، ایک حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا اور ایک حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے کا، اس پہ آپ کا سوال کیا ہے؟ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ پہلی جو امتیں ہیں یعنی پہلی قومیں جو ہیں ان کی روش اختیار نہ کرنا، ان جیسے کام نہ کرنا، خاص طور پر یہودیاں اور عیسائی۔ اکثر لوگ باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے تنبیہ کی تھی پھر بھی اس سے باز نہیں آتے۔ آپ ویسے ہی اعتراض کر رہے ہیں جیسے کہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے۔ اب مجھے بتائیں یہ پہلے نبیوں پر اعتراض ہوگا یا آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ وہی اعتراض کر رہے ہیں جو پہلی قومیں پہلے نبیوں پر کرتی تھی؟ الٹا آپ ہمیں کر رہے ہیں جی ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم اعتراض نہیں کر رہے بلکہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ جیسے اعتراض آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت مرزا صاحب پر کر رہے ہیں ویسے ہی اعتراضات پہلی قومیں اپنے انبیاء پر اور خصوصاً ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے۔ اب آپ نے یہ اعتراض کیا، پتہ نہیں مجھے آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن مجھ سے جو مجھ پر کھلی ہے بات، آپ کو چاہیے کہ جو بھی حوالہ لگائیں اس پر جو اعتراض ہو وہ بھی بتائیں۔ تو اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ کیا ہے، لیکن پہلے میں آپ کی وہ آڈیو سن لوں اس کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے محترم، یہ کتاب جو ہے مرزا صاحب کی زندگی میں شائع ہوئی تو اس وقت کیوں نہیں کسی نے اعتراض کیا اس پہ؟ بتائیں مجھے۔ وہ اس نے ایک ایسی کتاب میں لکھا تھا جو کہ اس نے ابھی شائع کروانی تھی، لیکن اس کے دوران ہی وہ مر گیا اور اس کی اشاعت جو ہے وہ رک گئی۔ بعض لوگوں نے جنہوں نے وہ کتاب دیکھی تھی حلفاً بیان کیا ہے کہ ہم نے وہ کاغذات دیکھے ہیں جس پر یہ بد دعا درج تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر یہ جھوٹ ہے تو نعوذ باللہ من ذالک کا آپ نے وہی روش اختیار کی جو یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف کی۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ عزرا کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب یہی اعتراض بعین ہی یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو خدا کا کلام تو نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ تو کیا آپ نے یہودیوں جیسا کام نہیں کیا؟ اب آپ ثبوت دیں اس کا، ان کے یہودیوں کے اس اعتراض کا، کہ کہاں ان کے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ عزرا کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی یہ حضرت کو اعتراض کرتے ہیں، بلکہ آپ خود اعتراض ایسے کرتے ہیں جو کہ پہلے یہودی جو ہیں جن کے متعلق منع کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان جیسے کام نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے تنبیہ کی، قرآن میں تنبیہ موجود ہے، آپ پھر ان چیزوں سے باز نہیں آتے، وہی کام کرتے ہیں جو یہودی کرتے ہیں۔ اب یہودیوں کا جواب دیں آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں وہ یہ جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور یہ اس لیے جھوٹ نہیں ہے کہ یہ مرزا صاحب کی زندگی میں کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ مجھے دکھائیں کہاں اعتراض کیا ہے مرزا صاحب کی زندگی میں۔ جناب میر صاحب، میں نے مرزا بشیر الدین محمود اور آپ کے قمر الانبیاء صاحب پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ میں نے تو کس ٹائم
اپنی دلیل کے طور پر آپ کو دیے تھے کہ وہ بھی یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا جو کردار ہے اور اس کا جو سابق ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو بس اتنی بات تھی. اب آپ مرزا صاحب کے کردار پر آ گئے ہیں تو بات ختم. سرکار میں نے آپ سے بولا تھا کہ یہ مرزا صاحب کو کیسے بات پتہ چلی کہ انہوں نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نے ان کے بارے میں ایک بات منسوخ کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ حوالہ دیں. اب ادھر ادھر کی تو نہیں نہ ہانکیں گے اس بندے نے شہادت دے دی یا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اور یہ چھپا لیا گیا. تو سر میں نے آپ سے حوالہ مانگا ہے, حوالہ دیں یا معذرت کریں کہ سر میرے پاس یہ حوالہ نہیں ہے. تو پھر اگلی بات کرتے ہیں. اور پھر آپ نے بات کی کہ یہودیوں کی, جناب قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ تورات اور وہ جو کتابیں ہیں انجیل یہ محرف شدہ ہیں, اور یہ چیز مرزا صاحب نے بھی ایکسیپٹ کی ہے. آپ مرزا صاحب کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ مرزا صاحب کو ساتھ لے کر چلیں. تو میں نے کب اس چیز سے انکار کیا ہے, لیکن آپ پلیز جو بھی لگائیں اس پر جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہو وہ بھی بیان کر دیا کرے. اب مجھے نہیں پتا تو آپ نے کس مقصد کے لیے لگایا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے جو کہ پہلے انبیاء پر غیر مسلموں نے کیے ہیں. یہ بھی آپ کو اصول یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی پر ایک جیسے ہی اعتراضات ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس بات کہ وہ کام نہ کریں جو کہ پہلے مخالفین انبیاء نے کیے. دوسری بات یہ, میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بتائیں ان کے کردار پر. میں کب کہہ رہا ہوں کہ کردار پر بحث نہیں ہونی چاہیے یار, لیکن میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بتائیں مجھے کون سا اعتراض ان کی کردار پر کیا گیا ہے ان کے دعویٰ سے پہلے, وہ پر بتائیں. یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں یہ جی کیا, یہ تو پہلے انبیاء پر بھی اعتراض ہوا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے جھوٹ بولے ہیں, اور میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے. تو جس بات سے قرآن نے اور آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ وہی اعتراض کر رہے ہیں جو خود آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخالفین نے کیے. تو اس سے محترم آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے کہ ایسے اعتراضات تو پھر آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی لوگ کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے اعتراضات کو اہمیت دینی چاہیے یا پھر اس کا جواب دیں ان کو؟ یہ جو سورہ توبہ کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کا کوئی ہے آپ کے پاس اعتراض؟ اگر آپ کہیں تو میں یہودیوں کے اعتراض آپ کو لگا دیتا ہوں جہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے ہوئے کہ یہ جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بتائیں پھر. میں تو عرض کیا ہے کہ وہ مرزا صاحب کی زندگی میں یہ اعتراض کیوں نہیں کیا گیا جو اب آپ کر رہے ہیں, اور پھر میں نے جب آپ اس کا جواب دیں گے نا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر جو اعتراض کرتے ہیں یہودی یا عیسائی, تو آپ کو خود ہی جواب سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے وہی اعتراض کیا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے. تو آپ کو تو اجتناب کرنا چاہیے تھا ایسے اعتراضوں. آپ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا مطلب اعتراض کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہ یہودیوں نے اعتراض ٹھیک کیے ہیں ان پر, آپ ان کی تائید کر رہے ہیں. آپ کو بار بار توجہ لائی ہے کہ کوئی ایسا اعتراض کریں جو ان کی کردار پر ان کے دعویٰ سے پہلے کسی نے کیا ہو. یہی تو اس قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ جو شخص 40 سال تک جس نے جھوٹ نہیں بولا وہ یکدم جھوٹ کیسے بولنا شروع کر دے گا؟ قرآن نے تو خود اس کا اعتراض کا جواب دیا ہے جو آپ کر رہے ہیں. پہلے ان کی جو دعویٰ سے پہلے کی زندگی ہے اس پر اعتراض کریں. تو جس کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی پاک ہو, قرآن یہی تو دلیل دے رہا ہے, اس کی بعد کی زندگی بھی پاک ہوتی ہے. اگر دعویٰ سے پہلے کا کردار صاف ہو تو دعویٰ کے بعد کا بھی پھر کردار ان کا صاف ہوتا ہے. یہی تو قرآن دلیل دے رہا ہے, آپ اس کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کو
عرض کر رہا ہوں کہ ان کے دعوت سے پہلے کی زندگی پر اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ مجھے دکھائیں کہاں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں نے ان کی وفات پر جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس ہستی کو دیکھا ہے، جو اس زمانہ میں رہے ہیں، انہوں نے ان کے کردار کے بارے میں کیا گواہیاں دی ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنے اعتراض ختم کر لیں، پھر میں بتاؤں گا کہ ان کے بارے میں ان کے زمانہ کے لوگوں کا، جو ان کے مرید نہیں تھے، ان کے مخالفین میں سے تھے، یعنی ان کے دعویٰ کو رد کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ کردار کا شخص تھا، انسان تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ میر صاحب ایک کتنی شخصیت ہے، انہوں نے پہلے سے تحقیق کی ہوگی، اور یہ جو ہے میر اسماعیل علی والے ان کی کتاب کا سکین ڈھونڈ کے رکھا ہوگا مرزا صاحب کے دفاع کے لیے، تاکہ مرزا صاحب جھوٹے ثابت نہ ہو۔ لیکن یہ تو آپ نے بات ہی سوال گندم اور جواب چنا وہ جو ہے پاکٹ بک والوں کی کر دی کہ لو جی ایک بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس نے شہادت بھی دی، ایسے اعتراض ختم ہو جاتے، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر تو ہر یہ جو اعتراض ہے اس کا جواب آپ ایسے ہی علمی طریقے سے دیں گے۔ اور وہ میں نے آپ سے پوچھا وہ بات مرزا صاحب تک کیسے پہنچی، کہ مرزا صاحب نے یہ جو بات لکھی یہ ان تک کیسے پہنچی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جب بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی اعتراض کیا جائے تو تمام قادیانی جھٹ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آج آپ اسی چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جناب ایک چیز تحریک شدہ قرآن میں موجود ہے تو آپ کے لیے وہ کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ اور باقی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ وہ جو ہے تحریر شدہ کتابیں ہیں، تو چلو آپ مرزا صاحب کی مان لیں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو پہلے ایک سکین میں جواب دیا تھا کہ مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی کو میرے ساتھ قیاس مت کرو۔ آپ مرزا صاحب کو پسے پشت ڈال کر کیوں وہ آپ یہ جو ہے قیاس کر رہے ہیں اور کیوں مرزا صاحب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کو کام کا ساتھ تو لے کر چلے میر صاحب اگر آپ کے پاس اس کا حوالہ نہیں ہے تو میں آپ کو دوسرا سکین بھیجتا ہوں۔ موسم جو کتاب شائع نہیں ہوئی، شائع ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو اس کا سکین کہاں سے آپ دکھا سکیں گے؟ لیکن میں نے جو اس کا جواب دیا اس پر آپ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے کہ مرزا صاحب کی زندگی میں یہ اعتراض کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ کتاب تو مرزا صاحب کی زندگی میں شائع ہوئی ہے، تو اس وقت کیوں نہیں کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں اس نے کی؟ اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محترم اعتراض تو ختم نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئے گزرے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے گزرے ہوئے، ان کے مخالفین آج بھی اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو جواب دیے جاتے ہیں لیکن اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اعتراضات کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ اعتراض کرنے کے بعد اس کا جو جواب ہے اس کو غور سے نہ سنیں اور اس پر آگے تبصرہ نہ کریں تو مجھے بتائیں، آپ ایک اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، دوسرا کرتے ہیں، آپ نے بھی کسی اعتراض کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اب جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یہودی اور عیسائی، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، بتائیں۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، قرآن نے یہ جھوٹ بات کی ہے، جو یہ الزام لگایا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خود ہی جواب آ جائے گا، جو مرزا صاحب پر اعتراضات کر رہے ہیں ان سوالوں کو جواب خود ہی مل جائے گا۔ تو جب تک آپ قرآن پر جو اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک میں آپ کی کسی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جواب دینا آپ کو بھی چاہیے۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہی اعتراض جو آپ کر رہے ہیں، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا تھا کہ وہ اعتراضات نہ کریں جو یہودی انبیاء پر کرتے ہیں، اور آپ نے وہی روش اختیار کی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو کہیں سے وہ پڑھتے ہیں، وہی اعتراض کرتے ہیں، آپ کی ذاتی مطالعے کا نتیجہ تو یہ نہیں ہے،
لیکن آپ کو بھی تو جواب دینا چاہیے. آپ بتائیں کیا جواب ہے آپ کے پاس جو یہودی کہتے ہیں کہ قرآن نے جھوٹ بولا ہے. اچھا میر صاحب، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی اسماعیل علی گڑھ جو ہیں ان کی کتاب ابھی پبلش ہی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ یہ جو مولانا اسماعیل مرحوم علی گڑھی ہے نا، یہ معروف اہل حدیث عالم تھے. آپ نے مرزا کی رد میں القول الصریح فی تکذیب مسیل المسیح کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھ کر شائع کی تھی 1311 ہجری میں، اور آپ نے علی گڑھ میں وفات پائی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے کتاب ہی نہیں لکھی؟ ثبوت میں پیش تو کر رہا ہوں کہ یہ اعتراض مرزا صاحب کی زندگی میں کیوں نہیں کیا گیا، اور کیا ثبوت پیش کروں. تو آپ انہوں نے جو کتاب تحریر کی تھی وہ مجھے بھجوا دیں، وہ دیکھ کے تو پھر میں اس پہ کچھ تبصرہ کر سکتا ہوں، کیونکہ بغیر دیکھے تو بندہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں بار بار اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، آپ اس پر تو غور نہیں کر رہے کہ یہ اعتراض مرزا صاحب کی زندگی میں کیوں نہیں کیا گیا. کتاب تو مرزا صاحب کی زندگی میں شائع ہوئی ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ کب ہوئی وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو کہ ڈھکی چھپی ہو. اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ مرزا صاحب کی زندگی میں فوت ہوئے یا بعد میں فوت ہوئے. قرآن نے خود اس بات کا جواب دیا ہوا ہے. اس میں 2-3 دفعہ آپ کو توجہ دلا چکا ہوں. قرآن یہی تو، اس جو آپ نے آیت پیش کی تھی اس میں یہی تو بات بیان کر رہا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی دعویٰ کی پہلی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ یکدم بعد میں کیسے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے گا. اپنے دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر ان پر کوئی بھی اعتراض ہونے والا پیش ابھی تک نہیں کیا. پہلے وہ تو کوئی پیش کریں. میر صاحب، آپ کو سارے حوالہ جات اور سکین دینا صرف میری ذمہ داری ہے. جناب آپ بھی کوئی ہمت کریں، آپ بھی اپنی کی تحقیق کریں. یہ تو نہیں نا کہ سارے آپ ڈیمانڈ کرتے جائیں اور میں لیتا جاؤں. میں نے پہلے بھی آپ کو دیے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی دوں گا، لیکن آپ بھی تو کچھ کریں نا. آپ بھی سکین دیں، آپ مرزا صاحب کی دفاع میں. یہ محترم آپ کی ذمہ داری ہے. دعوے تو آپ کر رہے ہیں نا کہ فلاں کتاب انہوں نے لکھی، تو جس کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں اس کا ثبوت میں کیوں دوں گا؟ میں تو اس کتاب کے بارے میں جانتا بھی نہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کا ثبوت تو محترم آپ کے ذمہ ہی ہے. میں تو آپ کو قرآن کی دلیل دے رہا ہوں جو خود قرآن نے دی ہے کہ ایسا شخص جس نے اپنے دعویٰ کی زندگی سے پہلے ایک لمبا عرصہ گزارا ہو اور اس نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کی ہو، وہ دعویٰ کرنے کے بعد کیوں جھوٹ بولنا شروع کر دے گا؟ اس کا جواب آپ نے کیا دیا ہے؟ یہی تو دلیل قرآن نے دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں. اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ مرزا صاحب کی زندگی میں کیوں نہیں اعتراض کیا لوگوں نے؟ کیونکہ وہ تو جانتے تھے حالات کو. آپ تو اور میں تو 150 سال بعد کی باتیں کر رہے ہیں نا. وہ تو اس زمانہ میں تھے، تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن پر جو اعتراض یہودی کرتے ہیں اس کا کیوں نہیں جواب دے رہے؟ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں، تو قرآن کا دفاع پھر کس نے کرنا ہے؟ میں نے یا آپ نے؟ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہی نہیں. تو اس کا جواب دیں نا پھر. بالکل یہی اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اور یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی. ایگزیکٹلی یہی بات. اس کا مطلب ہے گویا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، وہی بات کر کے. اب جیسا اعتراض آپ کر رہے ہیں ویسا ہی اعتراض لوگوں نے قرآن پر کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا. تو آپ کا فرض ہے نا پھر اس کا جواب دیں. ہم سے جواب مانگتے ہیں، خود جواب دیتے نہیں. یہ تو دو رنگی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی اعتراض بھی ویسا ہی جیسا کہ یہودیوں نے کیا ہے، تو اس کا جواب دیں. جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے آپ کو میرے کسی جواب کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ ان حالات میں سے گزریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے.
جی میر صاحب، آپ نے دعویٰ اور دلیل کی بات کی، تو جناب میں نے جو بھی مرزا صاحب پر اعتراض کیا تو اس کا ثبوت میں نے دیا۔ جیسے مرزا صاحب نے مولانا اسماعیل علی گڑھی پر جھوٹ بولا تو میں نے آپ کو روحانی خزائن کا ثبوت دے کر بتایا کہ یہ دیکھیں یہ مرزا صاحب کا دجل ہے۔ اب مرزا صاحب کو بھی چاہیے تھا نا کہ اگر انہوں نے مولانا اسماعیل علی گڑھی کی جانب ایک بات کی ہے تو اس کا ثبوت بھی دیتے نا، کوئی نہ کوئی حوالہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے ابھی تک مجھے حوالہ دیا ہے۔ تو جناب آپ نے جو دعویٰ کیا اس کی کون سی دلیل دے دی؟ دوسری بات، آپ نے بولا کہ مدعی کی دعوے سے پہلی زندگی کو دیکھا جائے گا، تو جناب مرزا صاحب کی دعوے سے پہلے زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے کون سے وہ آب زمزم سے دھلے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے پینشن چور کے نام سے بہت مشہور ہے کہ آپ نے اپنے والد کی پینشن چوری کر کے انہوں نے سارا پیسہ اڑا دیا تھا، اور شرمندگی اٹھانا پڑی اور گھر والوں سے باتیں سننا پڑی اور شہر چھوڑنا پڑا، تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں۔ اچھا ایک اور سن لیں جی، مرزا صاحب کا بچپن دیکھ لیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا بچپن ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گاؤں کے چھپڑ میں نہاتے تھے، اور اس کے علاوہ مرزا صاحب سینمے میں جاتے تھے۔ آج تک کسی نبی کی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کام کرتا تھا؟ اس کے علاوہ مرزا صاحب نے 50 جلدیں لکھنے کا بہت بڑا دعویٰ کیا اور لکھی صرف 5 لوگوں سے 50 کے پیسے لیے، تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرزا صاحب جھوٹے تھے، خائن تھے اور حرام خور تھے؟ لوگوں نے پھر بہت ساری باتیں بھی کی جس کا جو ہے مرزا صاحب نے غصہ بھی کیا، اور مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی، تو لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ تو جناب آپ کے جو مدعی صاحب ہیں ان کا کردار ایسا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اعتراض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، حالانکہ یہودی اعتراض کرتے ہیں، ہم نے تو کہا ہے نہیں۔ جناب میں نے تو یہ پہلے بات کی تھی کہ جب بھی ہم مرزا غلام محمد قادیانی کے کردار پر بات کرتے ہیں تو اسی وقت یہ جو قادیانی حضرات ہیں یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جناب اب ایک بات قرآن کہہ رہا ہے اور ایک یہودی کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ قرآن کی بات مانیں گے یا یہودیوں کی مانیں گے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تب ان کے کوئی ایسے گروہ ہوں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہوں، لیکن اب وہ ناپید ہو چکے ہوں، لیکن ہمارے لیے حجت قرآن ہے۔ تو اب آپ نے یہودیوں کی بھی تعلیم کب سے کرنا شروع کر دی؟ لیکن موسم اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ القول الشریف فی تقریب المسیح جو ہے انہوں نے لکھی، تو اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ موسم میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی ہے کہ جو بھی آپ لکھیں اس کے نیچے کم از کم یہ بتا دیا کریں کہ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹ کیسے ثابت ہو گیا؟ میں نے اس کی دلیل آپ کو یہ دی ہے اور اس کا ساتھ مثال بھی دے دی۔ دیکھیں جو حضرت قرآن کریم نے میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عزرا کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی مسلمان دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب اس وقت یہ دعویٰ پیش کیا گیا اس وقت کیوں نہیں اعتراض کیا؟ جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت یہودیوں نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کی تو ہر چیز ہمارے پاس ہے بھی نہیں، لیکن مرزا صاحب کے زمانے کی تو ہر کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہر اعتراض جو مولویوں نے کیے ہیں مرزا صاحب کے خلاف وہ موجود ہیں، اس میں بتا دیں یہ اعتراض اس وقت کیا تو وہ جواب دے دیتے۔ کمال ہے جج صاحب، دو معیار تو نہیں ہونے چاہیے کہ مسلمان قرآن پر اعتراض جو ہوتا ہے اس کا یہ اعتراض جواب دیں کہ اس وقت کیوں نہیں اعتراض کیا یہودیوں نے، تو اگر جماعت احمدیہ وہی جواب دیتی ہے تو وہ غلط کیوں ہوا، اور جو مسلمان جواب دیتے ہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا پھر؟ یعنی گویا آپ مسلمانوں کے جواب کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جواب تو ہے ہی غلط، تو پھر صحیح جواب آپ دے دیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اب دیا ہے مسلمانوں نے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو بھجوا دوں گا، لیکن مجھے یہ بتا دیں
کہ ایک شخص وہی جواب دیتا ہے تو وہ صحیح ہے، دوسرا شخص وہی جواب دے تو وہ غلط ہے، اس کی بھی ذرا تصریح فرما دیں۔ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کا قرآن نے بھی جھوٹ بولا ہے، کیونکہ آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے اور مسلمانوں کے جواب کو آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں نے اس وقت اعتراض کیوں نہیں کیا اس پر؟ ان کا اعتراض نہ کرنا ہی بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے۔ تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ان کی بات جھوٹی تھی تو مولوی صاحبان نے ان کی زندگی میں اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس کا کوئی آپ جواب نہیں دے رہے۔ محترم یہ تو مناسب نہیں نا کہ میرے سے ہر بات کا جواب لیں اور خود کسی بات کا بھی جواب نہ دیں۔ آپ قرآن کو آپ مانتے ہیں تو آپ کا فرض ہے نا اس اعتراض کا جواب دیں جو یہودی کرتے ہیں قرآن پر۔ میں نے ایک دفعہ نہیں، میرے خیال تقریباً 4-5 دفعہ گزارش کی ہے کہ مرزا صاحب کی جو دعویٰ سے پہلے کی زندگی ہے، جو قرآن نے دلیل دی ہے کہ میں تم سے دعویٰ سے پہلے اتنا لمبا عرصہ گزار چکا ہوں، اس پر کوئی اعتراض کریں آپ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی نبی پر اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ قرآن نے یہ کہا ہے جو سچا بندہ ہو اس کی دعویٰ کی زندگی پر پہلے کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہوتا۔ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کا کردار پکیزہ نہیں رہتا یا پکیزہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اعتراضات ہوتے ہیں دعویٰ کے بعد، ہر سچے نبی پر ہوئے ہیں، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس پر اعتراض نہ ہوئے ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہی تھا تو اس کو دعویٰ نبوت سے پہلے بھی جھوٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تو کبھی تم نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جٹ صاحب کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن جو بات کہہ رہا ہے، قرآن جو دلیل دے رہا ہے وہ یہ ہے۔ اور بار بار میری توجہ دلانے کہ آپ نے کوئی ایک اعتراض بھی مرزا صاحب کی دعویٰ سے پہلی زندگی پر پیش نہیں کیا۔ جی میر صاحب، اچھا میر صاحب، آپ ایسی باتوں سے قادیانیوں کو تو بہلا سکتے ہیں لیکن ہمیں قائل نہیں کر سکتے، کیوں؟ اب یہ میں نے پاکٹ بک کا ہی آپ کو سکین بھیجا ہے۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مولوی اسماعیل نے اپنے ایک رسالہ میں میری موت کے لیے بد دعا کی تھی۔ یہ دیکھیں مرزا صاحب رسالہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسالہ، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اچھا، دوسرا جو صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جو شہادت دے رہے ہیں کہ مولوی عبداللہ صاحب سامری، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب جو ابھی زیر طبع تھی، ٹھیک ہے، مولوی عبداللہ صاحب سامری نے دیکھی تھی اور انہوں نے اس کے متعلق شہادت بھی دی تھی کہ اس کتاب کا سائز فتح الاسلام، ٹھیک ہے جی، مؤلفہ حضرت مسیح موعود کا سائز تھا۔ اب دیکھیں جی، یہ جو مولوی عبداللہ صاحب ہے نا، یہ کتاب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کتاب، اور لیکن مرزا صاحب نے جو ہے حوالہ دیا ہے وہ رسالہ کا دیا ہے۔ تو جناب ادھر بھی ذرا غور کریں، ایسے تو جان نہیں نہ چھوٹے گی۔ محترم، آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کے دعوے سے پہلے کی زندگی جو ہے نا اس سے زیادہ بحث لایا جائے، تو جناب جب سورہ یونس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلے ہی زندگی کا ذکر فرمایا، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنی پہلی زندگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث لائے۔ ایسے ہی میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کب کیا، جس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا، اور جواب وہ دینا ہے کہ جس کے بعد کوئی رجوع نہ کیا ہو، یہ نہیں کہ اس کے بعد رجوع ثابت ہو کہ مرزا صاحب کہیں میرے نام کے ساتھ لفظ نبی لگانا ہی نہیں۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی کو میرے ساتھ قیاس مت کرو۔ میں نے آپ کو بار بار کہا، تو آپ نے
फिर भी मिर्ज़ा साहब की इबारत पढ़ कर भी आप मिर्ज़ा साहब को क्यास कर रहे हैं, तो आप मिर्ज़ा साहब को पसे पुश्त क्यों डाल रहे हैं? जी मीर साहब, आपने मदई के दावे से पहले की ज़िंदगी की बात की। मैंने आपके सामने चंद गुज़ारिशात रखी, लेकिन शायद आपने मुझे जवाब देना गवारा नहीं समझा। मैंने आपसे पूछा था कि मिर्ज़ा साहब दावे से पहले कौन से आबे ज़मज़म से धुले हुए थे? मिर्ज़ा साहब पेंशन चोर के नाम से मशहूर थे। अपने बाप की पेंशन लेने गए और सारी रकम उड़ा दी। घर से बातें सुनना पड़ी और शर्म के मारे दूसरे शहर चले गए। ऐसा बंदा जिसने अपने बाप को भी चूना लगाया हो, तो क्या उसके किरदार पर बात की जा सकती है? या फिर उसका किरदार कैसा होगा जिस बंदे ने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा? दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिर्ज़ा साहब गांव के छप्पड़ में नहाने पर बहुत मशहूर थे। अब देखें, तमाम अंबिया कराम इस्लाम की ज़िंदगी देख लें, उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी है, लेकिन देखें आपके नबी को गंदगी पसंद है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम भी उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने ऐसे ही गुजारे। सर, मेरी तीसरी गुजारिश ये है कि मिर्ज़ा साहब की अकल इतनी मोटी थी कि आप मुख्तारी के इम्तिहान में फेल हो गए थे। अब आप ही देख लें मिर्ज़ा साहब की अकल का, आप ही अंदाज़ा लगा लें। आपने बोला था जी कि मिर्ज़ा साहब के दावे से पहले ज़िंदगी पर बात करें, तो जनाब ये दावे से पहले है। हालांकि मैंने आपसे ये भी गुजारिश की थी कि आप ही बता दें अपने मुंह से कि मिर्ज़ा साहब ने दावा कब किया और उसके बाद रुजू ना किया हो। दूसरी बात ये हो गई, अब वो आ गई 50 जिल्दों वाली बात कि मिर्ज़ा साहब ने ऐलान किया था कि मैं 50 जिल्दें लिखूंगा एक किताब का। लोगों से पैसा भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन हुआ क्या, मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ 5 लिखी। तो लोगों ने कहा कि आपने पैसे तो 50 के वसूल किए हैं और लिखी सिर्फ 5 हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने एक अजीबो गरीब भोंडी सी बात कर दी कि 5 और 50 में सिर्फ 0 का फ़र्क है। तो लोग जिन्होंने पैसा दिया था वो कोई ऐसी बात मानने को तैयार थे, उन्हें तो बेवकूफ़ नहीं ना बनाया जा सकता था। तो उन्होंने ये जो मिर्ज़ा साहब की बात थी इसे इग्नोर कर दिया और मुतालबा किया कि हमारे पैसे वसूल करो। ये बात है, लेकिन अब देखें कि मिर्ज़ा साहब की इस बात से क्या मिर्ज़ा साहब खाइन साबित नहीं होते, मिर्ज़ा साहब कज़ाब साबित नहीं होते, मिर्ज़ा साहब फ्राडिये साबित नहीं होते और हरामखोर साबित नहीं होते? ऐसे ही सर, मैंने आपको मिर्ज़ा साहब पर जब एतराज़ किया तो मिर्ज़ा साहब की किताब का स्कैन भी भिजवाया जिस पर मिर्ज़ा साहब दावा करते हैं कि जी मौलाना इस्माइल गढ़ी ने तकरीबन 10 साल पहले मेरे बारे में बद्दुआ की और वो खुद ही मर गया। ऐसी बातें जनाब, आपकी अपनी तो कोई तहकीक नहीं होती। आपने पॉकेट बुक से जवाब देना शुरू किया तो आपने उस बेचारे को भी फंसा दिया। अब देखें, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं एक जगह पर कि वो रिसाले में बद्दुआ की, और जो आपने बंदा मैदान में लेके आए अब्दुल्ला समरी, वो कह रहा है जी मैंने एक किताब देखी जो ज़ेरे तबा थी। जनाब, अब आपने फैसला करना है कि मिर्ज़ा साहब की बात दुरुस्त है या इस अब्दुल्ला समरी की। इन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है? तो सर अगली मेरी गुजारिश सुन ले कि जनाब, हमारी जो है ये जो अब्दुल्ला समरी ने किताब देखी उसका ये जो मिर्ज़ा साहब की बात से क्या ताल्लुक है किताब देखने का? अब्दुल्ला समरी ने ये तो कहीं नहीं लिखा कि मैंने एक किताब देखी जहाँ पर ये अल्फाज मौजूद थे कि मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी ने जहाँ बद्दुआ की थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी। ये तो उस बेचारे की भी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे अल्फाज कह दे। लगता है उसने तौरिया से काम लिया होगा। जनाब, ऐसे ढकोसलों से ये जो मिर्ज़ाई हैं या कादियानी हैं उन्हें तो कायल किया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों को कायल नहीं किया जा सकता।
آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ یا تو آپ مولانا اسماعیل علی کھڑی کی کتاب کا سکین دے دیں جہاں پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ بات کہی ہو کہ مرزا صاحب کے بارے میں بد دعا دی ہو اور وہ سارا، یا پھر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا مانیں۔ ان دونوں میں سے آپ نے ایک کام کرنا ہے، یا تو آپ ان کی کتاب کا سکین دے دیں جس کا حوالہ مرزا صاحب نے دیا ہے، یا پھر کہہ دیں کہ مرزا صاحب انہوں نے کوئی بات دیکھی لیکن مرزا صاحب کو غلطی لگی یا مرزا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا اور انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ اب آپ کے ذمہ ہے۔